अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ और तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा है, जिसने हमको इस्लाम जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया। इस्लाम दीन रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन में हर इंसान के लिए खैर और भलाई रखी है। इस्लाम माशरे के हर तबके के लिए रहमत है। इस्लाम बूढ़ों के लिए भी रहमत है, जवानों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है। इस्लाम औरतों के लिए भी रहमत है, मर्दों के लिए भी रहमत है। इस्लाम कमज़ोर तबकों के लिए भी रहमत है। और अगर किसी माशरे में इस्लाम नहीं होगा तो उसका नुकसान कमज़ोर तबके को भी उठाना पड़ेगा और ताकतवर तबके को भी उठाना पड़ेगा। इस्लाम अगर माशरे में नहीं है तो उसका नुकसान कमज़ोर तबके को यूँ मिलता है कि अगर माशरे में इस्लाम नहीं है तो कमज़ोर जो लोग हैं उनके हुकूक महफूज नहीं होते। जो माशरे का ताकतवर तबका होता है वो अपना हक़ तो ताकत की वजह से उनसे ले ही लेता है, और इन कमज़ोरों के हुकूक भी छीन लिए जाते हैं, सल्ब कर लिए जाते हैं। इनके हुकूक माशरे में महफूज नहीं रहते। और ताकतवर को भी इस्लाम नहीं होने का नुकसान माशरे के अंदर यूँ उठाना पड़ता है। उसको जुल्म से रोकने वाली कोई ताकत माशरे में नहीं होती। वो अपना हक़ तो लेता है, अपने साथ साथ कमज़ोरों का हक़ भी हड़प कर जाता है, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। माशरे में अगर इस्लाम होगा तो एक तरफ वो इस्लाम कमज़ोरों को उनका हक़ दिलाएगा, तो दूसरी तरफ ताकतवर को जुल्म करने से रोकेगा। और ताकतवर के लिए ये रहमत है कि उसको जुल्म करने से रोका जाए, क्योंकि जुल्म उसकी दुनिया के लिए भी नुकसानदा है, उसकी आखिरत के लिए भी नुकसानदा है। इस्लाम कमज़ोरों को भी उनका हक़ दिलाता है और ताकतवरों को जुल्म करने से भी रोकता है, इसलिए इस्लाम इन दोनों के लिए रहमत। माशरे में आमतौर पर दो तबके होते हैं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। एक तबका यतीमों का तबका होता है, जिनके बाप की वफ़ात उनकी बचपने में हो गई हो, जब वो नाबालिग हों तभी उनके बाप की वफ़ात हो गई हो। उनके हुकूक भी माशरे के अंदर महफूज नहीं रह पाते, क्योंकि कोई उनके लिए खड़ा होने वाला नहीं होता, कोई उनके हुकूक की हिफाजत करने वाला नहीं होता। और दूसरा कमज़ोर तबका होता है औरतों का तबका। अल्लाह ताला ने औरतों को मर्दों की बनिस्बत कमज़ोर बनाया है। जिस भी माशरे में इस्लाम नहीं होगा वहाँ औरतें लाजिमन मज़लूम होंगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, अल्लाह ताला ने भी, हमारे पूरे दीन ने इन दो तबकों के हुकूक की हिफाजत की बहुत कोशिश की है। शरीयत के बहुत सारे अहकाम इस तर्ज पर बनाए गए हैं कि ये जो दो कमज़ोर तबके माशरे के, इनके हुकूक महफूज रहें। शरीयत में इसका बहुत ख्याल रखा गया है कि इन दो तबकों के साथ जुल्म ना होने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़ईफ़ैन, अल्लाह ताला मैं दो कमज़ोर लोगों के हुकूक के मामले में बहुत तंगी कर रहा हूँ, यानी मैं इनके मामले में बहुत सख्ती कर रहा हूँ। एक तरह से उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया है कि इन दो कमज़ोर लोगों के हुकूक के हवाले से बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। एक यतीमों का तबका और एक ख़वातीन का तबका। लेकिन हमारे माशरे में जो कहने को तो मुसलमानों का माशरा कहलाता है, ये दो तबके हैं जिनके हुकूक महफूज नहीं है आज भी। जैसे ज़माने जाहिलियत में मुख्तलिफ तरह के जुल्म के शिकार थे, हमारे इस मुस्लिम माशरे में भी ये जुल्म के शिकार हैं, यतीमों का तबका और औरतों का तबका। हमारे माशरे में औरतों पे मज़ालिम की बहुत सारी सूरतें हैं। उन पर नफ्सियाती मज़ालिम होते हैं, उन पर दीनी मज़ालिम होते हैं, उन पर समाजी और माशरती मज़ालिम होते हैं, उन पर माली मज़ालिम भी बहुत सारे होते हैं। उन माली मज़ालिम में से एक जुल्म औरत पर यह होता है कि औरत को विरासत में जो अल्लाह ताला ने हिस्सा दिया है वो हमारे माशरे के अंदर नहीं दिया जा रहा। हम इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में और अपने आने वाले अगले वीडियोज़ में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि ख़वातीन का विरासत में जो हिस्सा है हमारे माशरे में उनको वो हिस्सा नहीं मिल रहा। ख़ास तौर पे बहैसियत बेटी अल्लाह ताला ने शरीयत में जो औरतों का हिस्सा रखा है, हमारे माशरे में बेटियों को वो हिस्सा नहीं दिया जा रहा। यानी लड़की का हिस्सा बहरहाल शरीयत में अल्लाह ताला ने बेटी का हिस्सा रखा है। अगर किसी आदमी की मौत हुई और उसकी बेटी उसकी मौत के वक्त ज़िंदा थी तो कोई भी रिश्तेदार उसके हक़ को गस्ब नहीं कर सकता, उसका हिस्सा बहरहाल शरीयत के अंदर होगा। अगर अकेली बेटी है तो बाप की जायदाद में आधा उसका हिस्सा है। अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है तो 2/3 हिस्सा उसका है, इन सारे लोगों में तकसीम होगा। और अगर बेटी के साथ बेटे भी हैं तो दीगर जो वारिसीन होंगे उनको बांट देने के बाद बेटी को बेटे का निस्फ मिलेगा, यानी बेटों को बेटियों का डबल दिया जाएगा। तो
تو ہر حال میں شریعت نے بیٹیوں کا حصہ رکھا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ان کو محجوب نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے معاشرے کی بڑی سنگین صورتحال یہ ہے کہ مال حرام کھانے کی جو بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی صورت یہ ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں. وہ حصہ جو ان کو ان کے والدین کی وراثت میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیتے ہیں، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. یہ حرام مال کھاتے ہوئے ذرہ برابر ان کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک مسئلہ یہ تو ہے کہ یہ حرام مال کھایا جا رہا ہے، بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر لی جا رہی ہے، بیٹیوں کا جو حصہ جائیداد میں ہوتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا. ایک تو یہ کہ حرام کھایا جا رہا ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہو رہا ہے کہ اس حرام کے حرام ہونے کا تصور معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اصل یہ ہے کہ بہن کا جائیداد میں جتنا حصہ ہوتا ہے اس کو اس کا اتنا حصہ دیا جائے. وہ ایک تو دیا نہیں جا رہا، اوپر سے نہیں دینے کو اور بہن کی جائیداد ہڑپ کر جانے کو گناہ سمجھنے کا جو ایک تصور ہے وہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو گیا ہے. اتنا زیادہ جب گناہ عام ہو جاتا ہے نا، کوئی گناہ جب 2-4 لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی قباحت اور شناعت باقی رہتی ہے لوگوں میں، اس کے برے ہونے کا احساس لوگوں کے دل میں باقی رہتا ہے. لیکن جب برائی عام ہو جاتی ہے، آپ سوچیے معاشرے کے 90% لوگ دے ہی نہیں رہے جائیداد میں حصہ، تو پھر کون کس سے شرمائے گا، کس کو برا لگے گا؟ جب ایک برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی حصہ دے دیتا ہے تو دینے والے ممتاز ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ بعض دیہاتوں میں، کہیں شہر کے کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی خاندان میں اگر بھائی نے جائیداد میں حصہ دے دیا تو اس کی خبر بن جاتی ہے کہ فلاں شخص نے دیا ہے. یعنی دینے والے اتنے کم ہیں کہ کوئی اگر دے دیتا ہے تو اس کا نام محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے زمانے جاہلیت میں شراب اتنی عام تھی نا کہ جو چند لوگ شراب نہیں پیتے تھے ان کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں کہ فلاں فلاں صحابی جو ہیں وہ تو زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے. تو ہمارے معاشرے میں بہنوں کا حصہ کھانا اتنا بڑا گناہ بن گیا ہے کہ کوئی ایک آدمی 2 آدمی اگر کہیں علاقے میں چودی میں اگر کسی نے دے دیا ہے تو اس کا نام محفوظ ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے تو حصہ دیا ہے. یہ گناہ ایسا گناہ بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہنوں کی جائیداد کو حرام کیا تھا. یہ جاہلیت کا رواج تھا کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کی اور بچوں کی وراثت مشرکین مکہ ہڑپ کر جاتے تھے. ان کے جرائم کی فہرست جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، زمانے جاہلیت کے جو مشرکین تھے اس فہرست میں، یہ جاہلیت کا دور تھا جب کمزوروں کو، بچوں کو اور عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. طاقتور لوگ بچوں کا اور عورتوں کا حصہ کھا جاتے تھے. یہ مشرکین کے جرائم کی جو فہرست اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بتایا گیا کہ وہ کمزوروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کمزوروں کی جائیداد کھا جاتے ہیں. جہاں جائیداد کھانے کا موقع ان کو ملتا ہے وہاں جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم وراثت پوری کی پوری سمیٹ کر کے دوسروں کی بھی کھا جاتے ہو. یہ مشرکین کے جرائم میں سے ایک جرم تھا جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ جرم ہمارے سماج میں ایسا سرایت کر چکا ہے کہ آج ہمارے ذہن میں بھی اس کے گناہ ہونے کا تصور ختم ہو گیا ہے. اللہ نے تو اس کو حرام کیا تھا لیکن ہم نے اس کو حرام کی لسٹ سے نکال کر کے حلال کر لیا ہے. اس لیے اس پر گفتگو بھی کم ہوتی ہے، اس پر سوال و جواب بھی کم ہوتا ہے. وراثت کے مسائل بھی ہمارے یہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے. اس لیے شریعت کے جو وراثت کے مسائل ہیں وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں. حتیٰ کہ دیندار طبقے میں، اور یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیندار طبقہ تک کے اس برائی کے اندر ملوث ہے. بھئی ایک آدمی حرام کھانے والا ہے، وہ سود کھاتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ کانٹے مار کر کے اور دوسرے حرام ذریعوں سے مال کماتا ہے، وہ بہنوں کی وراثت بھی کھا جا رہا ہے. تو بات سمجھ میں آتی کہ اس کو حلال و حرام کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کو حلال و حرام کا خوف نہیں ہے. یہ ہر چیز حرام ذریعے سے بھی اس کو مال ملتا ہے تو یہ کھا جاتا ہے، تو اس نے بہن کی بھی وراثت ہڑپ کر لی ہے. بہت بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک معاشرہ، ہمارے معاشرے میں جو دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں، حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں اور سال 2 سال میں عمرہ کرنے کے لیے بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں، لیکن بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. دیندار افراد نماز روزے کے پابند. اور یہ سوچیں ہمارے یہاں عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت محدود ہو گیا ہے. تو لوگ نماز روزہ تو کرتے ہیں لیکن مالی معاملات میں حرام کھانے سے نہیں ڈرتے. بہت ممکن ہے، اس بات سے ہم کو ڈرنا چاہیے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کیا ہوا ہے، عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبادتوں میں خوب توجہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں ہمارے مالی معاملات خراب ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائیں. ڈرنا چاہیے ہم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور خوب نیکیوں والی عبادتوں کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، لیکن اس حالت میں آئے گا اس کو گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی تھی، اس کا مال کھایا تھا، اکل مال هَٰذَا، مال کھایا ہوا تھا اس کا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اس کا خون بہایا تھا۔ تو اس کی نیکیاں لے کر کے مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر لاد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ڈرنا چاہیے۔ ہمارا دیندار طبقہ بھی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا دیندار طبقہ بھی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا۔ حاجی صاحب ہیں، حج کر کے آئے ہیں، لیکن وراثت میں بہن کو حصہ نہیں دیا ہے۔ نمازی صاحب ہیں، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، سنتیں بھی نہیں چھوڑتے، لیکن بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے۔ تو دینداری کس کام آئے گی یہ؟ اگر اللہ کا خوف ہے تو اللہ کا خوف جیسے نمازوں میں ہوتا ہے ویسے مالی معاملات میں بھی تو دکھنا چاہیے۔ جس اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے تاکید کے ساتھ جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ نماز میں اگر اس اللہ کا خوف آپ کو ہے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے نماز ترک کر دی تو وہ اللہ مجھ کو عذاب دے گا، تو بہنوں کی جائیداد ہڑپ کرتے ہوئے وہ اللہ کا خوف کہاں چلا جاتا ہے؟ دینداری، دین میں عبادت کا بہت اونچا مقام ہے، اس کو گھٹانا میرا مقصود نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ دیندار نہیں ہو سکتا حقیقی معنوں میں اگر وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات بھی درست نہ کر لے۔ وہ دیندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ عبادت جس طرح نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ میں ہے، اسی طرح عبادت لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے میں ہے، ان کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہے، پر وہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہم نے، اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس لیے ہمارے یہاں ایک عبادت گزار آدمی بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، کیونکہ معاشرے نے اس کے گناہ ہونے کا تصور ختم کر دیا ہے۔ ہم اس لیے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح سے اس کے گناہ ہونے کا تصور ختم ہو گیا ہے کہ ہم سے بہت سارے لوگ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، میراث کے مسائل پر سوال لکھ کر کے لے کے آتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان کچھ ڈسپیوٹ ہو گیا، تنازع ہو گیا جائیداد کی تقسیم کو لے کر کے۔ اب وہ دونوں شریعت کا حکم جاننے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں کہ مان لیجئے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی جائیداد میں جتنا حصہ اس کو دینا چاہیے نہیں دیا، کچھ زیادہ لے لیا، اس کا حصہ کچھ کم کر دیا۔ اب بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو شریعت یاد آتی ہے۔ چھوٹا بھائی جس کا جائیداد میں حصہ کم کر لیا گیا اس کو شریعت یاد آتی ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے سوال لے کر کے کہ مولانا یہ میرا حصہ اتنا بن رہا تھا اور میرے بھائی نے مجھے اتنا دیا ہے، کم کر دیا میرا حصہ۔ ایسے کئی معاملات میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے جو والد کی وفات کے بعد جو ان کے بیٹے اور بیٹیاں زندہ تھے وہ تفصیلات ہم کو لکھ کر کے دیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کا کتنا حصہ بن رہا ہے۔ تو چھوٹے بھائی کی طرف سے یہ جواب تھا کہ وہ بیٹیوں کا آپ چھوڑیں، صرف بیٹوں کا بتائیں، بیٹیوں کا چھوڑیں، صرف بیٹوں کا بتائیں کہ بیٹوں کا جائیداد میں کتنا حصہ بن رہا ہے۔ ہم نے کہا ہم کوئی چائے بنانے والے نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی پیکج بنا کر کے دیں، آپ بولیں کہ چینی کم کر دینا ہے، زیادہ کر دینا ہے، ہاں چائے کڑک بنانی ہے یا ہلکی بنانی ہے۔ جیسا شریعت کا جو حصہ ہے ہم ویسا ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، اس میں کسی تبدیلی کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو بھائی کا اپنی جائیداد میں اگر اس کو کہیں پہ کم حصہ مل رہا ہے تو اس کو شریعت یاد آ جاتی ہے کہ ارے شریعت میں میرا حصہ زیادہ ہے، کم کیوں کر دیا گیا۔ اور یہی بھائی مل کر کے بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں، تب ان کو شریعت یاد نہیں آتی۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بعد میں بتاتے ہیں، اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئے۔ یعنی اپنا حصہ کم ہو تو شریعت یاد آئے گی، لیکن بہن کا حصہ نہیں دیا سارے بھائیوں نے مل کر کے، تب شریعت یاد نہیں آتی ہے۔ اور معاشرے میں لوگ شرما نہیں رہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر لی جا رہی ہے، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ہڑپ کرنے والے لوگ شرما نہیں رہے، ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک حیا تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ گناہ کرتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کو حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیسے جا کر کے حاضر ہوں گا اس کی نافرمانی کی۔ اور ایک حیا عوام سے بھی ہوتی ہے نا، گناہ کرتے ہوئے بہت سارے جو ایک عوام سے گناہ، عوام کے سامنے جو ہے وہ ایک حیا ہوتی ہے نا، وہ ہم کو بہت سارے گناہوں سے روکتی ہے۔ چوری کرتے ہوئے آدمی اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، اور اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا کہ میں چوری کر رہا ہوں تو میری عزت پہ حرف آئے گا۔ تو اللہ کے فرمان اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں رہے گی تو جو کرنا ہے وہ کرو۔ پھر
جس کے اندر حیا نہیں وہ کچھ بھی کرتا ہے. تو معاشرے میں جو دیندار طبقہ ہے وہ کم سے کم اتنی حیا تو رکھتا ہے کہ اگر میں فلاں گناہ کا کام کروں گا تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ مستحسن حیا، یہ حیا ہونی چاہیے کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں گا تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. لیکن بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جانے والے نہیں شرماتے کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ لوگ بہنوں کی جائیداد ہڑپ کرنے والے کو گناہگار اور مجرم ہی نہیں سمجھتے. لوگ بہنوں کی جائیداد ہڑپ کرنے والے کو گناہ اور مجرم ہی نہیں سمجھتے. تو لوگوں سے حیا کرنے کا جو ایک معاملہ ہے وہ لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی اس کو گناہ تصور ہی نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا فلاں صاحب جو ہے وہ بھنگار کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ کانٹے مارتے ہیں اور ان کی طرف سے کھانے کی دعوت آئی ہے تو ہم کھانا کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. یہ سوال کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ بھئی کانٹا مارنا گناہ کا کام ہے، کانٹے میں ہیر پھیر کرنا گناہ کا کام ہے. ان کے ذہن میں یہ تصور ہے تو ہم سے سوال کرتے ہیں. کم از کم یہ تو ہے معاشرے کے اندر کہ اگر کانٹا مارنا گناہ ہے تو لوگ اس کے گناہ ہونے کا تصور لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں فلاں آدمی بینک کی نوکری کرتا ہے اور اس کے گھر میں دعوت ہے تو ہم، یا اس کے گھر سے تحفہ آیا ہے تو ہم اس کے گھر میں دعوت میں جا سکتے ہیں کہ نہیں، یا اس کے گھر سے جو تحفہ آیا ہے وہ قبول کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. تو کچھ بھی ہو لیکن بینک میں نوکری کرنا حرام ہے، اس کا لوگوں کو اندازہ ہے. فلاں آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کے ہاں کھانا کھانے جا سکتے کہ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ سود کے حرام ہونے کا کم از کم تصور ہماری زندگی میں اب تک کے باقی ہے. فلاں آدمی جو ہے وہ خدامائیں سپلائی کرتا ہے تو اس نے دعوت لی ہے تو اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو یہ پتا ہے کہ خدامائیں سپلائی کرنا جو ہے وہ حلال کام نہیں ہے، حرام کام ہے. تو کم از کم یہ ذہن میں بات تو زندہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کسی ایک آدمی نے یہ سوال نہیں کیا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے تو اس کے یہاں سے کھانے کی دعوت آئی ہے تو ہم اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آج تک کسی نے سوال نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس کے گناہ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بہن کا جائیداد میں حصہ ہڑپ کر جانا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ کیا یہ چھوٹا سا کوئی گناہ ہے، چھوٹا سا جرم ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. گناہوں میں یعنی آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو شریعت کے مطابق جائیداد تقسیم نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ لکیریں اللہ نے کھینچی ہیں. کتنا بھائی کا حق ہوگا، کتنا بہن کا حق ہوگا، کتنا بیٹی کا حق ہوگا، کتنا بیٹے کا حق ہوگا، ماں کو کتنا دینا ہے، باپ کو کتنا دینا ہے، بیوی کو کتنا دینا ہے. سارے جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حدیں اللہ نے طے کی ہیں. ایک جگہ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں. یوصیکم اللہ، اللہ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے. ایک ہوتا اللہ نے حکم دیا، وصیت حکم سے بڑی چیز ہوتی ہے، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی وراثت کے آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وراثت میں یہ حصے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، کس معاملے میں؟ جب وراثت کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے، مطلب وراثت کی تقسیم میں جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگے گا، اللہ کی حدوں کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. ہم نے اس کو چھوٹی سی چیز سمجھا ہوا ہے، بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جانے کو. کوئی سوال ہی نہیں کر رہا، آج تک کہ کسی نے سوال نہیں کیا کہ بہن کو جائیداد میں فلانے نے حصہ نہیں دیا ہے. آپ دیکھیے شریعت کا معاملہ اتنا نازک ہے نا وراثت کے معاملے میں کہ مان لیجیے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ بیمار تھا تو اس نے اپنے لیے بسکٹ کا ایک پیکٹ منگایا تھا کھانے کے لیے بیماری میں. باپ کا انتقال ہوا، بسکٹ کا پیکٹ رکھا ہوا ہے. اب یہ بسکٹ کا جو چھوٹا سا پیکٹ آتا ہے نا 5 روپے کا، یہ اس کا ترکہ بن گیا. اب کوئی وارث بغیر سارے وارثوں سے اجازت لیے بغیر اس کی بسکٹ بھی نہیں کھا سکتا ہے. اس بسکٹ پر بھی سارے وارثین کا حق ہو گیا. اس بسکٹ پہ جو 5 روپے کی بسکٹ ہے نا اس پر بھی سارے وارثین کا حق ہے. اگر کوئی ایک وارث کھائے گا ضروری ہے کہ وہ سارے وارثین سے جن کا حق ہے ان سے اجازت لے. ہم نے اس کو چھوٹی سی چیز سمجھا ہوا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے ہم کو. تو لوگوں نے اس کے گناہ ہونے کا تصور جو ختم ہو گیا نا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے
پہلے مرحلے میں اگر ہم اس برائی کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی پڑے گی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وراثت میں بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جانا بہت بڑا گناہ ہے. 1 روپیہ بھی اگر والد نے چھوڑا ہے ترکے کے طور پہ تو وہ ترکہ تقسیم ہونا چاہیے. چھوٹی سی زمین بھی چھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا مما قل منہ او کثر, چاہے وہ چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو, 1 روپیہ بھی اگر چھوڑا ہے تو بھائیوں اور بہنوں میں برابر تقسیم ہوگا جو ان کا حصہ ہے. 1 روپیہ بھی اگر چھوڑا ہے تو شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا. چھوٹی سی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث کے اندر فرمایا کسی نے اگر 1 بالشت بھی کسی کی زمین ہڑپ کر لی ظلمن, 1 بالشت زمین, 1 بلس جس کو ہم ممبئی میں کہتے ہیں, 1 بالشت زمین اگر ہڑپ کر لی, قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں پہنایا جائے گا. اب وہ کیسا ہوگا تو آپ جہنم کے عذاب کا قیامت کے دن جو حشر کی ہولناکیاں ہوں گی اس کا تصور نہیں کر سکتے. 7 زمینوں کا طوق, جو گلے میں زنجیر ہوتی ہے جو جسم پہ طوق پہنایا جاتا ہے, وہ 7 زمینوں کی زنجیریں اس کو پہنائی جائیں گی قیامت کے دن اگر 1 بالشت کسی کی زمین ہڑپا تھا تو. ہمارے یہاں لوگ لاکھوں کی کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شرماتے نہیں ہیں. کوئی شرم ان کو نہیں آتی, کوئی حیا ان کو نہیں آتی ہے. ہم چوری کو تو چوری سمجھتے ہیں. اگر کسی نے 5,000 کا کہیں سے موبائل چرا لیا اور اس کا ویڈیو بن گیا اور ویڈیو وائرل ہو گیا, وہ آدمی کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. آپ تصور کریں کہ کوئی آدمی ہو داڑھی والا ٹوپی والا کسی دکان کے اندر گیا اور 5,000 کا موبائل چرا لیا اور اس کی ویڈیو بن گئی اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس آدمی کو پتا چل گیا کہ میری ویڈیو بن گئی ہے اور سارے لوگوں نے مجھ کو چپکے سے لاکر سے 5,000 کا موبائل چراتے ہوئے دیکھ لیا ہے. وہ آدمی کسی کو چہرہ نہیں دکھا پائے گا شرمندگی کے مارے کہ میں کیسے لوگوں کو چہرہ دکھاؤں, میری چوری پکڑی گئی ہے. 5,000 روپے موبائل چوری کرے تو معاشرہ اس کو مجرم سمجھتا ہے, اس جرم کا اس کو احساس ہے چوری کا. لیکن جو کروڑوں کی جائیداد کھا کر کے بیٹھے ہوئے, کروڑوں کی جائیداد بہنوں کی, لاکھوں کی جائیداد کھا کر کے بیٹھے ہوئے, وہ نہیں شرما رہے, وہ کسی کو اپنا منہ دکھاتے ہوئے نہیں شرما رہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے نے اس کے جرم ہونے کا تصور معاشرے سے ختم ہو گیا ہے. حتیٰ کہ وہ اپنے بھانجوں کے سامنے جاتے ہوئے نہیں شرما رہے. ایک بھانجا ہے, رکشہ چلا رہا ہے بیچارہ, اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں, اس کے گھر پہ فاقہ کشی ہو رہی ہے, اس کا ماموں اس کی ماں کی جائیداد کھا کر کے کروڑوں میں پل رہا ہے, اپنے بھانجے کو بھی منہ دکھاتے ہوئے نہیں شرماتا کہ میں کیسے اپنے بھانجے کے سامنے جاؤں. اس کی بہن, اس کی ماں کی جائیداد کھا کر کے میں بیٹھا ہوں جو اصولاً مجھے اس کی ماں کو یا اس کے حوالے کر دینی چاہیے. شرما نہیں رہے. وہ حرام کھانا تو ایک بہت بڑا جرم ہے ہی ہے, لیکن اس حرام کو حلال کر دینا اور بھی بڑا جرم ہے. ہمارے جو اس ویڈیو کی ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا, اس کا مقصد اصلاً یہی ہے کہ ہم اس گناہ کی قباحت اور شناعت لوگوں کے سامنے بیان کریں, اس کی خطرناکی لوگوں کے سامنے بیان کریں, اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنے کا جو یہ کام ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر کے آئیں. ہم یہ بتائیں کہ خواتین کا جائیداد میں اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے, ان کو ان کا حصہ دینا کتنا ضروری ہے, اور جو لوگ خواتین کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں اس کا گناہ کتنا بڑا ہے. جو بہانے بنائے جاتے ہیں خواتین کا حصہ ہڑپ کرنے کے لیے, ان بہانوں کا بھی خصوصی طور پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلی ویڈیوز میں جائزہ لیں گے. ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ رکھی ہیں مالی معاملات کے حوالے سے, ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حقوق ہمارے سروں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.